औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउंड शुरू कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उर्दू की ये बुक है फॉर क्लास 7। स्टार्ट करते हैं। रीडिंग। इन्फॉर्मेशन अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब मालूमात है। सबको पता है कि इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब है मालूमात। मालूमात का ताल्लुक माजी, हाल, मुस्तकबिल से होता है। अब मालूमात 3 किस्म की हो सकती है। माजी में से यानी जो आपका पास्ट गुजर चुका है, गुजरा हुआ कल। एक जो आपका हाल प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, ठीक है। और एक जो फ्यूचर है आने वाला, ठीक है। उसमें क्या क्या नई तब्दीलियाँ हो सकती हैं, ठीक है। उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लोगों को दे सकते हैं, या नई नई चीज़ें क्या टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। इन मालूमात की बुनियाद पर कुछ इक़दामात के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। अब ये जो मालूमात हमारे पास है ना, उस पर हम अमल करेंगे, ठीक है, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हम देखेंगे कि माजी में जिन लोगों ने ऐसी हरकतें की जो कि उनके लिए नुकसान का सबब बनी, हम खुद अवॉइड करेंगे उस चीज़ से। प्रेजेंट में हम देखेंगे क्या नई नई सहूलतें आई हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और अच्छी चीज़ ख़रीद कर उसको इस्तेमाल करने से हमारी मुश्किल आसान होगी, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर में आने वाली नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पहले से जान लेने से हम अपने पैसे ज़ाया नहीं करेंगे और हम बचा के रखेंगे कि भाई अब ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, हम ये परचेज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये इस किस्म की बात आपसे की जा रही है। आज की दुनिया में मशीनों के ज़रिए मालूमात हासिल करने के ज़रिए को टेक्नोलॉजी कहा जाता है। हम कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं मालूमात हासिल करने के लिए। जो दुनिया में चीज़ें मौजूद हैं, दुनिया में जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए वाक़यात हो रहे हैं, नई नई इजादात हो रही हैं, उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक टूल है हमारे लिए उस मशीन पर इस्तेमाल करने का जिससे हम मालूमात हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका टैब। पहले इंसान इशारों और जिस्मानी हरकत से अपनी मालूमात दूसरों तक पहुँचाता था। पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे को इशारे या जिस्म से ऐसी हरकत किया करते थे, जैसे हाथ हिलाकर दूर से किसी को खुदा हाफिज कहना, या हाथों के इशारे से किसी को दूर से कोई बात समझा देना, या आँखों के इशारे से समझा देना। जैसे अम्मी घर में मेहमान हुए तो उनकी आँखों में आपको समझा देती है कि बेटा ज़रा तमीज़ से बैठो, ठीक है। लेकिन अब इसके अगले मरहले में इंसान ने बोलना सीखा। जब उसको बात करनी नहीं आती थी, वो हाथ आँख का इशारा करता था, अपने हाथ और आँखों को इस्तेमाल करता था। लेकिन जब उसने बोलना सीख लिया, अल्फाजों के ऊपर अबूर हासिल कर लिया, उसने एक ज़ुबान ईजाद कर ली, तो फिर उसने अपने जो है ना बोलने के लिए एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल किया, जिससे मालूमात की तरसील मज़ीद आसान होगी। अब लोगों को और ज़्यादा आसान, इतनी मुश्किल हाथ हिलाने और आँखें घुमाने से बेहतर था कि ज़ुबान हिलाकर 2 लफ्ज़ बताने से मुश्किल आसान होना शुरू हो गई थी। जब कागज़ ईजाद हुआ तो किताब की शक्ल में मालूमात एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना शुरू हो गई। अब एक बंदा ज़्यादा लंबा सफ़र करके कहीं दूर नहीं जा सकता था, या अपना घर छोड़कर किसी दूसरे इलाके में नहीं जा सकता था, तो वो कम से कम किताब की शक्ल में वो चीज़ बाकी शहरों तक पहुँचा सकता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब 20वीं सदी में कंप्यूटर की इजाद की वजह से दुनिया में जो इनकलाब आया ना, या जो इनकलाब बरपा हुआ है, इसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। यानी आप दूर पर एक जगह बैठे हुए हैं और दूसरी कंट्री मीलों दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर रहे हैं उनके साथ और उनसे इन्फॉर्मेशन ले भी रहे हैं। हमने अपने पैगामात या मालूमात की तरसील चंद सेकंड में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मुंतकिल कर दी और हम भेज सकते थे। और यही एक बड़ा कमाल था कि आँख झपकते आपका मैसेज, आपकी मालूमात वहाँ तक पहुँच जाती है और उनकी मालूमात आप तक पहुँच सकती है। और यही बहुत बड़ा जो है ना समझ लें कि अचीवमेंट थी। इन मालूमात को महफूज करने, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और इसे दोबारा इस्तेमाल करने का तरीका जितना आज आसान है, इससे पहले कभी नहीं था। अब आप क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं, ठीक है, उसको सेव कर लेते हैं, 10 जगह 20 जगह सेव कर लेते हैं। सिर्फ आप नहीं, देखने वाला भी सेव कर सकते हैं उसको कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। और फिर उसको बार बार देखा जा सकता है, कई शक्लें बनाकर देखा जा सकता है। और अब AI की शक्ल में तो आप समझें कि आपने एक अजीब तरह की एक और नई टेक्नोलॉजी को जो है ना जिला बख्शी है। दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हर शोबे में इनकलाब बर्पा किया जा चुका है। हर शोबा क्या है, आप मेडिकल ले लो, आप साइंसेस ले लो, आप एग्रीकल्चर ले लो, कोई भी शोबा उठा के आप कोई मैकेनिकल चीज़ें देख लो, मशीनें बनाने का, या इंडस्ट्री देख लो, हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपना नाम और मुकाम पैदा कर दिया। पाकिस्तान में भी इसके तावन से सेहत और तालीम के शोबों में बहुत बेहतरी आई है। यानी एजुकेशन सेक्टर और हमारा हेल्थ सेक्टर, उनको बड़ा फ़ायदा पहुँचा है। यानी अगर कोई डिज़ीज़ आ रही है तो हम पहले
سب دنیا کو بتا دیتے ہیں، اور اپنے ملک میں بھی پہلے آگاہ کر دیا کہ جی یہ ڈینگی آ رہا ہے، اس سے بچنے کے یہ طریقے ہیں۔ پہلے اس طرح لوگوں کو بیماریوں کے بارے میں آگاہ کرنا تھوڑا مشکل تھا، تھوڑا نہیں بلکہ بہت مشکل تھا۔ اسی طرح تعلیم سے متعلق کوئی نئی اسکالرشپ ہے، کوئی نئی ڈگریز ہیں، یا بچوں نے جیسے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ کر پڑھتے ہو، یا اسی طرح ہم اس قسم کے ایجوکیشنل چینلز کے اوپر سے ہیلپ لے لیتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت بہتری لے کر آئیں صحت اور تعلیم کے شعبوں کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے صوبائی اور وفاقی محکموں سے متعلق مختلف دستاویز کا حصول آسان ہو گیا۔ یعنی آپ ٹیکس پیئر ہیں اگر آپ، اور یا آپ کی بلنگ ہے، آپ بلز لیتے ہو، بجلی کے بل ہیں، پانی کا بل ہے، ٹیلی فون کا بل ہے، آپ کو اس کو پے کرنا ہے، یا آپ کو نکلوانا ہے، اس کا کاپی نکلوانی ہے، یا آپ نے کوئی ٹیکس پے کرنا ہے، یا نادرا کے ڈاکومنٹس، یا آپ نے لائسنس بنانا ہے اپنی گاڑیوں کا، یا آپ نے اپنے گھر کا جو رجسٹری ہوتی ہے، وہ سب چیزیں، ہر چیز آن لائن ہو گئی ہوئی ہے، اب بہت آسان ہو، گھر بیٹھے ایک بٹن دبا کر آپ اپنی بینکنگ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ مثلاً پیدائش، موت، نکاح، طلاق، ڈومیسائل، فرد ملکیت، ڈرائیونگ لائسنس، ٹوکن ٹیکس، قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا حصول وغیرہ۔ اب اس میں پیدائش اور موت اور نکاح، طلاق، ڈومیسائل، فرد ملکیت، یہ کیا ہے؟ جب برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور گھر کی جو آپ کی ملکیت کا رجسٹریشن ہوتی ہے وہ ہے۔ اب تو آپ کہیں بھی بیٹھے اپنے پورے گھر، آفس اور اپنے اسمارٹ فون پر دیکھ سکتے ہیں، اور کسی کمرے میں فالتو چلنے والے اے سی یا بلب تک کو بند کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے ملک سے باہر ہیں، شہر سے باہر ہیں، تو آپ اپنے جو کیمراز آپ نے کلوز سرکٹ لگائے ہوئے اپنے گھر کے اندر، اس سے اگر آپ چیک کریں کہ آپ کے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، آفسز میں آپ چیک کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں جو الیکسا یا دوسرے اس قسم کے آن لائن سسٹم ہیں کہ آپ نے اپنے جو الیکٹریسٹی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کی ہوئی ہے، آپ کے بلبز اور یہ ساری چیزیں، پنکھے وغیرہ، تو اگر آپ کا کھلا رہ گیا ہے تو آپ گھر بیٹھے اس کو آف کر لو۔ اتنی کنیکٹیوٹی ہو گئی اپنے بلوٹوتھ کے ذریعے، یا جو بھی انہوں نے آپ کو GPS دیا ہوگا اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے، اور دیکھیں یہ اتنے بڑے بڑے کام ہیں۔ ایک بندہ گھر میں اٹھ کر پنکھا بند کرنے سے تکلیف محسوس کرتا ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے شہر سے باہر، اپنے ملک سے باہر بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کی چیزوں کو آف کر سکتا ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ انگریزی اور دیگر ترقی یافتہ زبانوں نے اپنے آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا ہے۔ اب یہاں پر اور آسانی ہو گئی ہے، جو لوگ انگریزی جانتے ہیں وہ انگریزی، یا اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، فرینچ ہیں، یا وہ اسپینش بولتے ہیں، جاپنیز بولتے ہیں، کورین بولتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ اپنی زبان میں اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کو حاصل کر، اس انفارمیشن کو کنورٹ کر کے، ٹرانسلیٹ کر کے حاصل کر سکتے ہیں، یا اپنے پاس ان کی کوئی انفارمیشن ہے تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہم آہنگی یہی ہے نا کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا، اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیا۔ انٹرنیٹ پر ان زبانوں میں پیش کیا جانے والا مواد آسانی سے دستیاب ہے، آپ کو اپنی زبان میں چاہیے آپ کو اردو میں وہ ٹرانسلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو انگریزی میں چاہیے یا کسی اور زبان میں چاہیے آپ کو اس میں ٹرانسلیشن مل جائے گی۔ دوسری زبانوں کی طرح پہلے اردو زبان ریڈیو اور ٹیلی ویژن تک ہی محدود تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے سہارے اس زبان کا دائرہ کار پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب اردو زبان کا شمار انٹرنیٹ پر موجود چند بڑی زبانوں میں ہونے لگا، یعنی پہلے انٹرنیٹ پر اردو اتنی عام نہیں تھی، لیکن اب اردو بھی انٹرنیشنل لینگویجز کا حصہ بن چکی ہوئی ہے۔ اردو بولنے والے کمپیوٹر یا موبائل کے ذریعے ای ٹیوشن، ای لرننگ، ای ایجوکیشن اور ای بکس کی مدد سے دنیا کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اب جو بھی اردو زبان جاننے والے ہیں نا، یا اردو بولنے والے ہیں، وہ کمپیوٹر یا موبائل کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ ای ٹیوشن، یعنی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، جہاں جہاں ای لکھا ہوگا دیٹ مینس الیکٹرانک، ٹھیک ہے۔ اب آپ کتابیں پڑھ سکتے ہو، آپ اردو کے اخبارات پڑھ سکتے ہو، اردو سے ریلیٹڈ اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہو، چاہے اس میں آپ کو سائنس کے بارے میں، ادویات کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، اور وہ اردو میں دستیاب ہے تو آپ اس کو اردو میں پڑھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اردو کی کتابیں جنہوں نے بنائی تھیں، اردو بولنے والے جو تھے، وہ کہتے تھے ہمارا کیا کام انٹرنیٹ پر، ہمیں تو مطلب کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اب دیکھیں اردو زبان اتنی متعارف کروا دی گئی ہے، اس کی کتابیں ہیں، اس کے پوئٹری ہے، اس کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہو اردو کی۔ تو اب اردو بولنے والے بھی، جن کو انگریزی اور باقی زبانیں نہیں آتی، وہ بھی انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کا استعمال کر سکتے ہیں۔
یہ زبان سائبر سپیس میں بھی اپنے قدم جمانے کے بعد تکنیکی اور سائنسی ترقی سے بھی ہم آہنگ ہو گئی ہے. سائبر سپیس میں بیٹا آپ کا ٹویٹر آتا ہے، آپ کا فیس بک آتا ہے، آپ کے اس قسم کے دوسری اپلیکیشنز اور جو آپ کا پلیٹ فارمز ہیں نا وہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ناسا وغیرہ اور اس ٹائپ کی جو جگہیں ہیں جہاں پر آپ کی کنورسیشن بھی ہو سکتی ہے، جہاں پر آپ بات چیت کر سکتے ہو انٹرنیٹ پر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، انٹرنیٹ پہ رہتے ہوئے جو بھی کنورسیشن چلتی ہے آپس میں، جو تبادلہ خیال کیا جاتا ہے سائنسی یا تکنیکی، تو آپ فیس بک پر بھی دیکھو اس قسم کے گروپس بنے ہوئے ہیں باقاعدہ جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اردو زبان اپنے فونیٹک کی بورڈ اینڈ رائڈ اردو کی بورڈ، آن لائن اور آف لائن لغت کی ویکیپیڈیا، انسائکلوپیڈیا، جامعہ اردو پورٹل اور اردو سافٹ ویئر کے ذریعے ترقی کے سفر پر گامزن ہے. سب سے پہلے فونیٹک کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے نا، ایک چھوٹا سا آپ کھولو پیج جا کر اپنے گوگل کے اوپر، تو وہاں پر ایک مائکرو فون بنا ہوتا ہے، یعنی اگر جو چیز بندہ لکھ کر نہیں بتا سکتا وہ بول کر اس میں ٹائپ کروا دے، ٹھیک ہے، اس کو فونیٹک بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اردو لکھ نہیں سکتے آپ وہ مائکرو فون کو دباؤ تو وہ آپ کو کہے گا جی آپ اسٹارٹ اسپیکنگ، ٹھیک ہے، تو آپ جو بھی بات کرو گے وہ وہاں لکھنا شروع ہو جائے گا اپنی سرچ بار کے اندر. اس کے علاوہ اردو کی بورڈ انٹروڈیوس ہو گئے، آپ کے اپنے فون کے اوپر اردو میسیجز یا اردو میں کوئی بھی معلومات لکھ سکتے ہو وہ کی بورڈ کھول کر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اردو الف بے کے آپ کو حروف نظر آئیں گے. اس کے علاوہ آن لائن آف لائن لغت کا مطلب ہوتا ہے ڈکشنری، ٹھیک ہے، اردو کے جو بھی مشکل الفاظ ہیں اس کی ڈکشنری آپ کو آن لائن بھی دستیاب ہے، گوگل پر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور آن لائن بھی آپ کو مل جاتی ہے. جیسے کہ آپ رائٹ کر رہے ہوتے ہو نا اپنے کی بورڈ کے اوپر، تو اگر آپ سے صحیح لفظ نہیں لکھا جا رہا تو آپ کے اوپر وہ ورڈز لکھے ہوئے آ رہے ہوتے، تو وہاں سے آپ سلیکٹ کر لیتے ہو کہ ہاں جی یہ صحیح ورڈ ہے، اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے صحیح جو حرف ہیں وہ یہ بنتے ہیں. اس کے علاوہ ویکیپیڈیا اور انسائکلوپیڈیا، ویکیپیڈیا میں بیٹا آپ کو معلومات ملے گی جو عام لوگوں نے اس کے اوپر اپلوڈ کی ہوگی اپنے اپنے حساب سے جو معلومات ڈالی ہوگی، لیکن جو انسائکلوپیڈیا وہاں پر آپ کو ایکسپیرینس لوگوں کی معلومات اس کے متعلق ملے گی جو کہ آپ جاننا چاہتے ہو، اس کے بارے میں کتابیں اور ویب سائٹس اور بہت کچھ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے ویکیپیڈیا اور انسائکلوپیڈیا کے اندر. اس کے علاوہ وہ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جامعہ اردو پورٹل ہے. اردو پورٹل، جامعہ اردو پورٹل کا مطلب ہے کہ آپ پراپر طریقے سے اپنی آسان اردو کے ڈاکومنٹس کو وہاں پر لے جا کر ان ویب سائٹس پر اور ان سافٹ ویئر کو استعمال کر کے چینج کر سکتے ہو، کنورٹ کر سکتے ہو انٹو پیور اردو ادب کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نا، ہم ایک سادہ اردو بولتے ہیں اور ایک باقاعدہ اردو زبان ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اس پر کنورٹ کر سکتے ہو، ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہوئے ہیں. اور اسی جامعہ اردو پورٹل اور اردو سافٹ ویئرز کی وجہ سے ان یونیورسٹیز یا ان ویب سائٹس کی وجہ سے یا ان سافٹ ویئرز کی، ان اپلیکیشنز کی وجہ سے اردو میں جدت آنا شروع ہو گئی ہے، ایڈوانسمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے. اردو کی بورڈ مینیجر اور اردو فونٹ میں خط نسق کے 12 فونٹس اور ایک خط نستعلیق فونٹ کے اجرا سے اردو زبان پر جدید ٹیکنالوجی کے دروازے کھل گئے ہیں. یہ اب طریقہ ہے آپ کا رائٹنگ کا، ٹھیک ہے نا، آپ کی رائٹنگ فونٹس جو ہوتے ہیں نا کہ آپ کس طرح لکھنا چاہتے ہو، اردو کو کس انداز میں لکھنا چاہتے ہو، تو اس کے 2 خط ہیں، 2 طریقے ہیں. ایک نسق ہے جس میں اس کے 12 فونٹس ہیں، اس کے اندر 12 طرح سے آپ اردو کو لکھ سکتے ہو، اپنا نام لکھو اور اس کو چینج کرتے ہو اور اس کی رائٹنگ کے سٹائل کو چینج کرنا، ٹھیک ہے. اور خط نستعلیق ہے، اس کے فونٹ کا اجرا بھی کر دیا گیا جس میں تھوڑا عربک ٹچ آتا ہے. آپ کے لیے یہ میں نے پکچر بھی لگا دی ہے تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے. موبائل فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور ونڈو فون پر اردو زبان میں استعمال کی راہ ہموار ہو گئی ہے کیونکہ اردو زبان میں جدید ٹیکنالوجی سے وابستہ ہونے کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں. اب آپ چاہے کوئی بھی ڈیوائس یوز کر رہے ہو، آپ اینڈرائڈ فون یوز کر رہے ہو، آپ ونڈو فون یوز کر رہے ہو، یا آپ کمپیوٹر کر رہے ہو، لیپ ٹاپ کر رہے ہو، ٹیبلٹ کر رہے ہو، ہر جگہ آپ کو اردو کے فونٹس مل جائیں گے، اردو کی رائٹنگز مل جائیں گی، اردو کی کتابیں مل جائیں گی، کیونکہ وہ ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے نا، انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو اپنا لیا اردو زبان نے بھی. اگر اردو کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہ کیا جاتا تو اس کی بقا خطرے میں تھی. اگر ہم اس کو نئے دور کے ساتھ لے کر نہ چلتے، کیونکہ آپ کو پتہ نا وقت کسی کا انتظار کسی کے لیے نہیں رکتا، ٹھیک ہے، تو اگر اردو کے اوپر لوگ اتنی محنت نہ کرتے اور اس کو بھی انٹرنیٹ پر اس طرح اپلوڈ نہ کرتے تو شاید اردو اپنا وجود کھو بیٹھتی. لیکن اردو کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے سلسلے میں برِ صغیر میں جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ اردو کے تابناک مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن اب جو کام برِ صغیر پاک و ہند میں کیا گیا اردو کے لیے، اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کا مستقبل جو بڑا روشن ہے. تابناک کا مطلب ہوتا ہے روشن، یعنی اب اردو سے لوگ بڑے مستفید ہوں گے، زبان کو سیکھیں گے، ہر طریقے سے سیکھیں گے، اور لکھنا بھی، پڑھنا بھی
اردو سافٹ ویئر کا سفر تقریباً 34 برسوں پر محیط ہے۔ ایک سافٹ ویئر تیار کرنے والی غیر ملکی کمپنی نے 1980 میں اردو سافٹ ویئر تیار کیا، یعنی آپ دیکھیں 34 سال لگے ان کو اردو سافٹ ویئر تیار کرنے میں، اور یہ ایک غیر ملکی کمپنی تھی۔ پاکستان میں کمپیوٹر کے ذریعے اردو اخبار لکھے جاتے ہیں۔ اب اگر یہ سافٹ ویئر تیار نہ کیا جاتا 1980 میں تو یہ بہت مشکل ہوتا وہ فونٹس ڈالنا، ہم کس طرح لکھتے اردو کو ایک اسکرین کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ فونٹس انہوں نے ایجاد کی، ایک ایسا ایپلیکیشن، ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کیا جس کے ذریعے اردو آرام سے لکھی جانے لگی اور اخبار اردو میں چھپنا شروع ہو گئے۔ آج کا کاتب، شاہکار، خطاط، صفحہ ساز، اردو پبلشر اور ان پیج وغیرہ کا وجود عمل میں آ چکا ہے۔ اب یہ ساری جو ہے نا ایپلیکیشنز کے نام ہیں۔ آپ نے اگر اردو لکھنا سیکھنی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اردو میں اپنی کوئی کتاب کو شائع کریں تو آپ ان ایپلیکیشنز کی مدد سے، جن میں کاتب ہے، شاہکار ہے، خطاط ہے، صفحہ ساز ہے، اردو پبلشر اور ان پیج وغیرہ ہے، آپ نے ان کے نام یاد بھی رکھنے، کیونکہ یہ پیپر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون سی ایپلیکیشنز ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اردو کی جو ہے نا اپنی کتاب بنا سکتے ہو اور اس طرح کا کام کر سکتے ہو۔ اب اس کے علاوہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بہترین کارنامہ اردو پورٹل کے ذریعے اور دوسرے انجن، اردو انسائکلوپیڈیا، لغات اور دستاویزات کی طباعت اور اردو آموزش سافٹ ویئر، بچوں کا ادب وغیرہ کا اجرا ہے۔ اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو بڑے بڑے کارنامے ہیں، اردو پورٹل ہے۔ اردو پورٹل کیا ہے؟ آپ اردو اس پر جاؤ، کوئی بھی ورڈ ڈالو، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اردو سے متعلق کوئی کہانی، کوئی بھی قصہ، کوئی واقعہ، کچھ بھی آپ کر سکتے ہو وہاں پر جا کے، ٹھیک ہے۔ اردو کے سرچ انجنز بن چکے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ کا گوگل وغیرہ، اس ٹائپ کے اردو کے سرچ انجنز ہیں باقاعدہ۔ انسائکلوپیڈیا ہے، دنیا کی کسی چیز کی بھی معلومات آپ نے لینی ہے، آپ اردو میں انسائکلوپیڈیا پر جا کر اردو میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ڈکشنریز، لغات مینس ڈکشنریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ اردو کے مشکل الفاظ کے معنی ڈھونڈ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور انگریزی کے لفظوں کو بھی اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ دستاویزات کی طباعت ہے، یعنی بہت سارے ایسے ڈاکومنٹیشنز ہیں جن کو آپ شائع کروا سکتے ہو اور نکلوا بھی سکتے ہو، پرنٹ آؤٹ بھی کروا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اردو آموزش کے سافٹ ویئرز ہیں جن کے اوپر آپ خود سے اردو ٹائپنگ کرنا سیکھ سکتے ہو تاکہ آپ کی بورڈز کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے اس کو لے کر چل رہے ہو۔ اس کے علاوہ سافٹ ویئرز ہیں جو کہ اردو کی اچھی رائٹنگس کو شو کرواتے ہیں آپ کے لیے۔ بچوں کا ادب وغیرہ ہے، یہ بچوں کا ادب کیا ہے؟ یہ ساری آپ کی ویب سائٹس اور سافٹ ویئرز آپ کے لیے رکھے گئے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں اردو زبان کے فروغ میں پاکستان کے ساتھ دوسرے ممالک کا بھی حصہ ہے جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ آج کل انٹرنیٹ پر اردو کی جو مختلف ویب سائٹ موجود ہیں، ان میں سے ایک ریختہ.org ہے۔ آپ یہ والا ڈالیں گے وہاں پر اپنے سرچ بار کے اندر نام، تو آپ کے لیے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ وہاں پر اس ویب سائٹ پر ابجدی فہرست میں 3000 سے زیادہ، ابجدی ہوتی ہے بیٹا الفابیٹیکل آرڈر کے اندر، یعنی الف بے پے تے ٹے سے کر کے جو بھی شاعر کا نام ہوگا، آپ الف لکھیں گے تو الف سے جن شعراء کے نام شروع ہوتے ہیں ان کے نام لائن سے آ جائیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور ان کے جتنے نظمیں اور ان کی جتنے شعری کلام ہیں ان کی ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ گلوکاروں کے گانے وہاں پر موجود ہیں۔ اس ویب سائٹ پر تاحال ہزاروں غزلوں اور اشعار، نظموں کے علاوہ ای باکس کا گراں قدر سرمایہ موجود ہے۔ ای بکس ہیں وہاں پر بہت زیادہ، آپ انٹرنیٹ پر وہ کتابیں اس طرح اپلوڈ کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ پرچیز کرنے کی بجائے وہاں سے جا کر الیکٹرانک بکس کی مدد سے ان کو پڑھ سکتے ہو۔ اس جدید ٹیکنالوجی کی بدولت مختلف ممالک کے لاکھوں قارئین اردو زبان و ادب ایک دوسرے کی تحریریں ملاحظہ کرتے ہیں۔ اب اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے لاکھوں قارئین ہوتے ہیں پڑھنے والے، ٹھیک ہے، اردو زبان و ادب کے بارے میں، یعنی اردو زبان کس نے ایجاد کی، اس میں کتنے حروف ہیں، اردو زبان میں کون کون سے شعری مجموعے موجود ہیں، کیا کچھ ہے اردو میں، ٹھیک ہے نا۔ اردو ایک بہت وسیع زبان ہے، اس کے بارے میں بڑے آرام سے انٹرنیٹ پر اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے، اپنے صوفے پہ بیٹھے بیٹھے بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو شعر ادب کی ترقی و ترویج میں فیس بک، ٹویٹر، سوشل نیٹ ورک سائٹس اور فورمز اور بلاگس نے اردو شاعروں اور ادیبوں کو اپنی تخلیقات دوسروں تک پہنچانے کا بڑا موقع فراہم کیا۔ اب یہ سارے وہ طریقے ہیں جن میں آپ دیکھ رہے ہو ایپلیکیشن زیادہ تھے، ٹویٹر ہے، فیس بک آ جاتا ہے آپ کا، ہائی فائی سوشل نیٹ ورک سائٹس ہیں جن میں سوشل نیٹ ورک سائٹس کے اندر آپ دیکھتے ہو زیادہ تر جو سائٹس آپ کو ملتی ہیں جن پر آپ سوشل نیٹ ورکنگ کر سکتے ہو۔ ایک ایسی ویب سائٹ بنی ہوئی جس کے اوپر آپ کسی بھی شعر یا گانے
گانے کو شیئر کیا تو آپ سے اور لوگ کنورسیشن کریں گے اراؤنڈ دا ورلڈ، ٹھیک ہے نا، اور آپ آپس میں تبادلہ خیال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے بہت سے شعری مجموعے تھے جو لوگوں کی نظر سے نہیں گزرے تھے، اب وہ بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں، لوگ اس سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اس سے گانے بنا لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ نے دوریاں اور سرحدیں ختم کر دی ہیں، اب دنیا ایک عالمی گاؤں بن گئی ہے. یہ لائن جو ہے نا آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ انٹرنیٹ نے کیا چیز ختم کی ہے اور دنیا ایک کیا بن گئی ہے، عالمی گاؤں بن گئی ہے، گلوبل ولیج بن گئی ہے، ٹھیک ہے. یعنی عالمی گاؤں سے مراد ہے کہ اب ہم نے اتنی بڑی دنیا کو سمیٹ کر ایک اسکرین پر لے آئے ہیں، کوئی بھی بندہ کسی سے کسی بھی وقت کوئی بھی بات شیئر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ذریعے کوئی بھی شخص کسی بھی زبان کے ادب پاروں سائنسی تحقیقات کو اپنی زبان میں ترجمہ کر سکتا ہے. بہت آسان ہو گیا نا، آپ ٹرانسلیٹر گوگل ٹرانسلیٹر پر جائیں، کوئی چیز کہیں سے کاپی کریں، وہ چائنیز لکھی ہوئی آپ اس پر ڈال کر اردو میں یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں اس کو، آپ کے پاس وہ لکھے ہوئے جو ہے نا سطور آ جائیں گے، آپ بڑے آرام سے اس کو پڑھ لو گے. اب ہم کسی بھی زبان کا مواد اردو میں اور اردو کا کسی بھی زبان میں ترجمہ کر سکتے ہیں، وہی گوگل ٹرانسلیٹر یا اور کوئی اپلیکیشن کو استعمال کر کے. طالب علموں کے لیے تو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا اشد ضروری ہے. ہم گھر بیٹھے کسی بھی ملک میں ہونے والی تحقیقات سے اپنی معاشرتی مذہبی اقدار کے اندر رہتے ہوئے اپنے علمی میدان میں بہت فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اب اس میں ساتھ شرط کیا ہے کہ معاشرتی اور مذہبی لحاظ رکھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. کچھ ایسی معلومات ہوتی ہیں، کچھ ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کہ بچوں کے دیکھنے والی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے کوئی تحقیقات کرنی ہے تو کائنڈلی ویسے آپ ویب سائٹ پر جائیں جو فلٹرڈ ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو وہاں سے فائدہ ملے، نہ کہ آپ اس اسکرین سے کوئی نقصان لے کر یا اس ویب سائٹ سے کوئی نقصان لے کر اٹھو. ہاں، اس سے ایسی معلومات حاصل کریں جو کہ آپ کے تعلیمی میدان میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اردو زبان کو تحقیق اور علمی تشریح کے لیے استعمال کریں، عام لوگوں کی آسانی کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے ان معلومات کو اردو زبان میں دوسروں تک پہنچائیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہمارے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے تو اس کو اردو زبان میں اپلوڈ کریں، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا، اس کی جو بھی علمی تشریح ہوگی نا وہ اردو زبان میں کی ہوگی، لوگ اردو زبان کو سرچ کرنا پڑھنا سیکھیں گے، ہماری اردو زبان پروموٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا. ہر چیز انگریزی کر کے ہم لوگ تھکیں. دیکھیں قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی زبان کو پروان چڑھاتی ہیں. تو ہم پاگل ہو چکے ہیں انگریزوں کے پیچھے، ہمیں اپنی زبان کو پروان چڑھائیں، اپنی زبان میں سائنس بھی سیکھیں، ادب بھی سیکھیں، نئی تحقیقات کے بارے میں جانیں تو وہ زیادہ آسان لگتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے، آگے لوگوں تک پہنچانی ہے. اس طرف قومی زبان کو فائدہ ہوگا، جبکہ دوسری طرف عام لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے میں مدد ملے گی. اب ہر بندہ انگریزی نہیں سیکھ سکتا، ہر بندہ فرینچ یا اسپینش کو نہیں جانتا. تو اگر ہم نے اردو کو اتنا اسٹیبلش کر دیا اور اتنا ایڈوانسمنٹ لے آئے تو ہر غریب سے غریب بچہ بھی آسانی سے بڑی معلومات کو اپنے گھر بیٹھے ایک کلک کی دوری پر اس کی یہ معلومات ہوگی. امید کرتی ہوں میں نے پوری کوشش کی اس کو آسانی سے آپ کے لیے ایکسپلین کرنے کی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.